नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबसे गुजारिश है कि ख़ातिमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक बार दरूद पाक का नजराना पेश कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज हम अफ़आल नाक़िसा पढ़ेंगे। अफ़आल नाक़िसा को काना व अख़वातुहा भी कहते हैं। ये मंसूबात में से आता है। जिस तरह हमने इन्ना व अख़वातुहा पढ़ा था, वो भी मंसूबात में से था, और ये काना और इसकी फैमिली ये भी मंसूबात में से हैं। काना व अख़वातुहा तकरीबन 17 हैं, लेकिन हम 13 पढ़ेंगे, क्योंकि 13 जो है कुरान पाक में आए हैं। देखें, काना, सारा, वल्ला, बाता, अस्बहा, अदहा, अमसा, मादामा, मा बरहा, मनफक्का, माजाला, लईसा, मा फतेहा। इस लेक्चर में हम सिर्फ काना के ऊपर फोकस करेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और बाकी इसकी जो फैमिली है इसके लिए हमें अलग लेक्चर बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो काना है ना, ये तकरीबन 1358 दफ़ा कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है इसका मुख्तलिफ सूरतों में। तो इसलिए इस लेक्चर में, ये लेक्चर काना के बारे में, इस अकेले काना के ऊपर भी ये लेक्चर तवील हो गया है। तो इसलिए आप इस लेक्चर के ऊपर तवज्जो दें और इसको समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह इसकी जो बाकी फैमिली है इसको अगले लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे। काना, काना के असल में रूट लेटर्स हैं काफ, वाव, नून। ये बाब नून से हैं, नसरा, नसरा यनसुरु। इस वजन पे काफ, वाव, नून को डाला तो नसरा से बन जाएगा कवाना, और यनसुरु से बन जाएगा यकवनु। कवाना, इसके ऊपर कौन सा कानून अप्लाई होगा? गैर सही अफ़आल के सिलसिले में हम पढ़ चुके हैं। ये कवाना में ये उसूल होगा कि अगर हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो और पिछले हरफ पे ज़बर हो, तो ये हरफ इल्लत अलिफ में तब्दील हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? काना, वो था, इसका तर्जुमा करेंगे, वो था। यकवनु, यकवनु में दूसरा कायदा कौन सा इस्तेमाल होगा? वाव हरफ इल्लत है ना, मुतहर्रिक है, माक़बल हरफ इल्लत के जो हरफ है वो साकिन है, तो ये हरफ इल्लत अपनी हरकत जो है पीछे को दे देगा और उस हरकत के मुवाफिक हर्फ में तब्दील हो जाएगा। अगर हरकत ज़ेर है तो या में तब्दील हो जाएगा, ज़बर है तो अलिफ में, पेश है तो वाव में तब्दील हो जाएगा। यहाँ इसने अपनी हरकत पीछे दी है, तो ये हरकत कौन सी है? पेश। तो पेश के मुवाफिक हर्फ कौन सा है? वाव, तो ये वाव में तब्दील हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वाव पहले से है, इसलिए ये यही रहेगा। अगर देखें ज़ेर होती तो ये वाव या में तब्दील हो जाएगा। अगर पेश हो, अगर ज़बर होती तो ये अलिफ में तब्दील हो जाता। ठीक है ना? यहाँ पे पेश है तो वाव में, और वाव ही रहेगा, यहाँ पहले से ही है, तो यकून हो जाएगा, वो होगा। ये लेक्चर नंबर 25 है जो हम पढ़ चुके हैं। अफ़आल नाक़िसा, ठीक है। अब काना जो है ना, काना भी फ़ेल नाक़िस है। इसका फ़ाइल जो है ना वो ज़मीर भी आ सकता है और ज़ाहिर भी आ सकता है, क्योंकि फ़ेल है ना, ये फ़ेल है ना, काना जो है फ़ेल है ना, फ़ेल नाक़िस है। तो ये इसके साथ फ़ाइल ज़मीर की सूरत में भी आ सकता है और ज़ाहिर भी आ सकता है, इसके अंदर फ़ाइल है। तो अब देखें, उसको देखें, काना, अब काना फ़ेल आ गया। अब देखें इसके अंदर ज़मीर है, ज़मीर फ़ाइल है, कौन सी? हुआ की ज़मीर है, वो था। अब इसका जो फ़ाइल है वो ज़ाहिर भी हो सकती है, तो ज़ाहिर काना ज़ैदुन, ये ज़ैदुन जो है ये ज़ाहिर फ़ाइल है, ठीक है, और इसका मतलब हो जाएगा ज़ैद था। इस तरह काना की ज़मीर, ये गर्दान भी ऐसी ही चलेगी। देखें, काना ये वाहिद है ना, तो तस्निया हो जाएगा काना, जमा हो जाएगा कानू। ये आगे हम इसी लेक्चर में आगे हम इसकी गिरदान भी देखते हैं। काना फ़ाइल है ना, इसमें फ़ाइल कौन सा है? फ़ाइल ज़मीर की सूरत में हुमा है, ठीक है, और वो दो मुज़क्कर थे। कानू, इसमें फ़ाइल कौन सा है? हुम, ज़मीर की सूरत में हुम है, वो सब मुज़क्कर थे। तो ये जो काना की जो फ़ाइल है वो ज़मीर की सूरत में भी हो सकती है और ज़ाहिर भी हो सकती है। जिस तरह यहाँ काना में हुआ जो है ज़मीर की सूरत में है, और यहाँ काना ज़ैदुन में ज़ैद जो है ये ज़ाहिर आ गया, ये ज़ाहिर हो गया।
حالت رفع میں ہے نا, حالت رفع میں فاعل ہی ہوتا ہے. چلے ہم فعل ناقص کے بارے میں مزید جانتے ہیں. فعل جو ہوتے ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک فعل ہے فعل تام اور ایک ہوتا ہے فعل ناقص. فعل تام جو اپنا مکمل مفہوم دے, اور یہ جو کانا و اخواتها یہ فعل ناقص ہے. افعال ناقصہ ہم نے پڑھا ہے نا. فعل ناقص کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اپنا مفہوم پورا نہیں دے سکتا ہے, اس میں نقص ہے, اس میں خامی ہے. اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ پورا مفہوم نہیں دیتا ہے. چلیں آپ اس کو دیکھتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں اس کو. فعل تام کی طرف دیکھیں, پہلے فعل تام کو سمجھتے ہیں پھر فعل ناقص کو بھی سمجھتے ہیں. فعل تام مکمل مفہوم جو دیتے ہیں, تو یہ فعل جو ہوتے ہیں دو طرح سے ہوتے ہیں, فعل لازم, فعل متعدی. فعل لازم جو اپنے وہ فعل جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مکمل مفہوم دے دے اس کو کہتے ہیں فعل لازم. مثال کے طور پہ ذهب زید, زید فاعل ہے حالت رفع میں, زید گیا. فعل متعدی کون سا ہوتا ہے؟ فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو وہ والا فعل ہوتا ہے جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مفہوم دیتا تو ہے لیکن وہ نامکمل ہوتا ہے, اس کی کچھ اور ضرورت ہوتی ہے معلومات کے بارے میں, تو اس کے لیے اس کی مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس فعل کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے اپنا مفہوم مکمل طور پہ ادا کرنے کے لیے. اب دیکھیں نصر زید, اب یہ ہے تو جملہ صحیح ہے کہ زید نے مدد کی, زید نے مدد کی. اب اس جملے میں اور معلومات کی ضرورت ہوتی ہے سننے والے کو, تشنے کی باقی رہ گئی ہے کہ کس کی مدد کی, تو اس لیے اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے ایسے فعل کے لیے. تو وہ مفعول آ جائے گا حامدن, حالت نصب میں ہے نا حامدن, تو زید نے حامد کی مدد کی. اب فعل ناقص کی طرف آ جائیں جو ہمارا اصل ٹاپک ہے. فعل ناقص کون سا ہوتا ہے؟ ہوتا تو یہ فعل لازم ہے, ہوتا فعل لازم ہے مگر اپنے فاعل کے ساتھ مل کر بات پوری نہیں کرتا, ہمیں مفہوم مکمل طور پہ نہیں دیتا, بلکہ کیا ہوتا ہے اس کو فاعل کے متعلق ایک خبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. فاعل کے جو تعلق رکھتا ہو, فاعل کی مثال کے طور پہ صفت ہو کوئی, یا اس کے بارے میں کوئی معلومات ہو, کوئی خبر ہو, اس خبر کا محتاج ہوتا ہے یہ فعل ناقص. تب جا کے وہ اس خبر کے ساتھ مل کر مفہوم ادا کرے گا مکمل. مثال دیکھتے ہیں ہمیں سمجھ آ جائے گی. کانا زید, اب کانا زید زید تھا, فعل اور فاعل دونوں ہیں نا, فعل لازم ہے لیکن بات پوری نہیں ہو رہی ہے, بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کانا زید زید تھا تو کیا تھا, اس کے لیے ایک خبر آ گئی ہے, خبر کی ضرورت ہوگی ہمیں. مریضن تو یہ خبر ہے اس کو, تو کانا زید مریضن. اب ہمیں مکمل طور پہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ زید جو تھا زید بیمار تھا, تو اس کے لیے خبر کی ضرورت ہوتی ہے اس فعل ناقص کے لیے. اسی لیے اس کو افعال ناقصہ کہتے ہیں کیونکہ یہ مفہوم مکمل طور پہ ادا نہیں کرتا. اب یہ اہم سلائڈ ہے, اس کی طرف ذرا توجہ دیں کہ جب جملہ اسمیہ پہ کانا داخل ہوتا ہے تو یہ 3 قسم کا اثر ڈالے گا. اچھا 3 قسم کا اثر, اس سلائڈ میں ہم 3 اثر دیکھیں گے کانا کی. کس کے اوپر؟ جملہ اسمیہ کے اوپر. چلے آپ دیکھتے ہیں جملہ اسمیہ, رنگوں کی طرف بھی توجہ دیں. اچھا جملہ اسمیہ پہ جب کانا داخل ہوگا یعنی کانا اس سے پہلے آئے گا تو اس کی خبر کو منسوب کر دے گا, جس چیز کا محتاج تھا نا وہ خبر کا, اس کو منسوب کر دے گا یہ کانا. اب دیکھیں زید مریض, یہ جملہ اسمیہ ہے, زید مبتدا اور مریض اس کی خبر ہے. جملہ اسمیہ ہے سمپل. جب اس کے اوپر تو اس کا کیا ہو جائے گا ترجمہ؟ زید بیمار ہیں. اچھا ہم اس میں پریزنٹ میں کر رہے ہیں, حال میں کر رہے ہیں اس کا ترجمہ. زید بیمار ہیں, کانا اس کے اوپر داخل کر دیں, کانا زید مریضن. اب کانا اس میں داخل ہوا ہے تو کانا نے اس کی خبر کو منسوب کر دیا, یہ خبر ٹھیک ہے نا, یہ خبر جو ہے جملہ اسمیہ کی جو خبر ہے نا اس کو منسوب کر دیا. پہلا اثر یہ ڈال دیا اس نے, پہلا اثر یہ ڈالا ہے کہ اس کو منسوب کر دیا ہے, یعنی زید بیمار تھا اور اس کا ترجمہ ماضی میں چلا گیا. کانا کا مطلب تھا ہے نا, وہ تھا, تو زید بیمار تھا. یہ پہلا اثر, یہ ریڈ کلر میں جو آ گیا نا منسوب, یہ پہلا اثر ہو گیا کانا کا جملہ اسمیہ پہ کہ اس کی خبر کو منسوب کر دیتا ہے, تو منسوب کر دیا, ٹھیک ہو گیا. اب دوسرے جو 2 اثر ہے وہ کون سا ڈالے گا اس کے اوپر؟ تو کانا جب جملہ اسمیہ پہ داخل ہوگا تو اس کا جو مبتدا ہوگا نا
یہ رنگوں کو دیکھیں، جو جملہ اسمیہ کا مطلب ہے مبتدا، اس کے مبتدا کو کا نام تبدیل کر دے گا اور اس کو اپنا اسم بنا دے گا. مبتدا کو کانا کا اسم اور اس کی خبر کو کانا کی خبر کہیں گے. پھر جب کانا جملہ اسمیہ پہ داخل ہوگا تو کانا اب مبتدا نہیں رہے گا، کانا اپنا اثر اس کے اوپر ڈال دیا ہے کانا نے، ٹھیک ہے. اس کے مبتدا ان کا نام تبدیل کر دیا، مبتدا اور خبر کا نام تبدیل کر کے اپنے ساتھ منسوب کر دیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو مبتدا کو ہم کہیں گے کانا کا اسم، جبکہ اس کی خبر کو کہیں گے کانا کی خبر. مثال دیکھیں، کانا زید مریضن. تو اب دیکھیں زید یہ مبتدا ہے، جملہ اسمیہ میں اس کا نام کیا تھا؟ مبتدا. لیکن کانا کے داخل ہونے کے ساتھ ہی اس کا نام ہو گیا ہے اسم و کانا، کانا کا اسم، اسم و کانا. اور اس کی جو خبر ہے نا، خبر جملہ اسمیہ کی، تو کانا کے داخل ہونے کے بعد اس کا نام ہوگا خبر و کانا. خبر و کانا. زید بیمار تھا. یہ تین جو ہیں اس نے اثر ڈال دیے جملہ اسمیہ پہ. اس کی خبر کو ایک تو 4 بلکہ ڈال دیے، چوتھا بھی ہے، حال سے اس کا ترجمہ ماضی میں چلا گیا. توجہ ہے آپ کی نا؟ اور ایک اس کی خبر کو منسوب کر دیا ہے، پھر اس کی مبتدا کو اسم و کانا کا نام دے دیا ہے اور اس کی خبر کو خبر و کانا کر دیا اس نے. اب ایک اور بھی یہاں پہ ایک پوائنٹ دیکھ لیں کہ جملہ اسمیہ میں جب انا کا استعمال ہوتا ہے تو وہ کیا اثر ڈالتا ہے، اور جملہ اسمیہ پہ جب کانا کا استعمال ہوتا ہے تو وہ کیا اثر ڈالتا ہے. ان دونوں کا ہم موازنہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں انا بھی محفوظ ہو جائے اور کانا بھی محفوظ ہو جائے، اس کی فیملی بھی محفوظ ہو جائے، اور ہمیں ان دونوں کے یہ معمولی سا فرق ہے ان دونوں میں، تاکہ ہمیں اچھی طرح دونوں یاد رہ جائیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو تفصیل سے ان دونوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا اور آپ کے ذہن میں یہ ایک چیز جو ہے وہ بیٹھ جائے گی. اب دیکھیں جملہ اسمیہ لے لیا ہے، زید مریض. جملہ اسمیہ نارمل ہے، مبتدا اور خبر، زید بیمار ہیں. اب اس پہ انا داخل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں ایک اور چیز دیکھیں، یہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے نا، اس میں عدد، یہ مبتدا اور خبر جو ہے نا، مبتدا اور خبر عدد، جنس اور اعراب میں مطابقت پائی جائے گی. مطابقت کا مطلب ہے اگر عدد واحد تثنیہ جمع، اگر زید مبتدا واحد ہوگا تو اس کی خبر بھی واحد ہوگی، تثنیہ تثنیہ. اس طرح جنس میں مذکر اگر مبتدا ہوگی تو خبر بھی مذکر ہی ہوگی، اور اگر مؤنث ہوگی تو مؤنث ہوگی. اعراب میں بھی اگر اعراب دیکھیں حالت رفع میں ہے تو یہ بھی حالت رفع میں ہی ہوگا. لیکن وسط میں یہ اختلاف کریں گے. مبتدا جو ہوگا وہ معرفہ ہوگا اور جو خبر ہوگی وہ نکرہ ہوگی. اب دیکھیں نا یہاں پہ معرفہ ہے نا، زید، یہ اسم علم ہے، یہ معرفہ ہے تو یہ معرفہ ہوگا، اور یہ جو ہے نکرہ ہوگی اس کی. اچھا اب اس کے اوپر انا داخل کریں گے. انا زیدن مریض. انا نے کیا اثر ڈالا؟ انا نے مبتدا کے اوپر اثر ڈال دیا، ٹھیک ہے نا. اس نے اس کے مبتدا کو منسوب کر دیا اور اس کے مبتدا کو اسم و انا کہہ دیا ہے، اور اس کی جو خبر ہے اس کو اب ہم کہیں گے خبر و انا. توجہ ہے؟ اب کانا داخل کیا رہا ہے تو کانا نے اس کی خبر کو منسوب کر دیا، انا نے مبتدا کو خبر کی منسوب کیا ہے، جبکہ کانا نے خبر کو منسوب کیا ہے. اور یہ جو اس کا جو مبتدا ہے اس کو اسم و کانا کہیں گے اور اس کی خبر کو اب ہم خبر و کانا کہیں گے. تو دونوں میں فرق کیا ہو گیا ہے؟ کانا جو ہے خبر کو منسوب کرتا ہے، جبکہ انا جو ہے وہ مبتدا کو منسوب کرتا ہے. ان دونوں میں یہ فرق ہے. چلے ہم فعل ماضی کی گردان دیکھتے ہیں، جو کانا کی فعل ماضی کی گردان ہے، ضمیر اسم کی. یہ ہم ضمائر پڑھ چکے ہیں. 2 قسم کے ہوتے ہیں ضمائر، ضمائر منفصل، ٹھیک ہے نا، اور ضمائر متصل. یہ یہاں پہ ہم ضمائر منفصل پڑھ رہے ہیں جو شروع میں آتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں؟ حالت رفع میں ہوتے ہیں. حالت رفع میں ہوتے ہیں یہ. تو اب دیکھتے ہیں اس کی گردان. اور جو دوسرے ہوتے ہیں حالت ضمائر متصل، وہ بعد میں آتے ہیں اور حالت جر اور نصب میں ہوتے ہیں. تو وہ مفعول بن کے آتے ہیں، جبکہ یہ ضمائر منفصل جو ہیں یہ فاعل بن کے آتے ہیں. حالت رفع میں ہوتے ہیں نا، فاعل بن کے آتے ہیں.
چلے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. کانا، اب یہ کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا، یہ آ گئی ہے کانا کی گردان آ گئی ہے. اب اس کے ضمائر دیکھیں جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ضمیر اسم، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو. مضارع کی طرف بھی دیکھ لیں آپ، یکونو، یکونان، یکونون، تکونو، تکونان، یکننا، تکونو، تکونان، تکونون، تکونین، تکونان، تکننا، اکونو، نکونو. یہ اس کی فعل مضارع کی گردان آ گئی ہے یکونو کی. یہ لیکچر نمبر 52 پارٹ 1 میں اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھایا گیا ہے. اگر یہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں ہے کچھ بات تو وہاں پہ جا کے آپ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا اب دیکھتے ہیں افعال ناقصہ. افعال ناقصہ کی جو فیملی ہے، اس فیملی میں کس کس کی گردان کون کون سی بنتی ہے. تو اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اس فیملی کو، کانا کی فیملی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. پہلے گروپ میں کانا، سارا، زلہ، باتا، اسبا، ادا، امسا آتا ہے. ان افعال ناقصہ کی ماضی، مضارع اور امر کی گردان بنے گی. دوسرے گروپ میں ما زالا، من فکا، ما برحا، ما فتح. ان کی جو گردان ہے وہ ماضی اور مضارع کی بنے گی، امر کی نہیں بنے گی. اور یہ استمراری کے معنی میں آئیں گی، مسلسل کی. مثال کے طور پر بارش ہوتی رہی تو مسلسل کے لیے آتا ہے. یہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تیسرے گروپ میں ما داما، لیسا، اس کی صرف ماضی کی گردان بنے گی. اب ہم اسم کانا اور خبروں کانا کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے. اسم کانا اور خبروں کانا. اسم کانا مرفوع ہوتا ہے اور خبروں کانا جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتی ہے. اسم کانا جو ہوتا ہے، اسم کانا وہ اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے اور اس میں ضمیر بھی آ سکتا ہے. جبکہ خبر و کانا جو ہے وہ اسم کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، فعل کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، شبہ جملہ کی صورت میں بھی آ سکتا ہے اور جملہ بھی آ سکتا ہے. سمپل سا جملہ، کوئی چھوٹا سا جملہ فعلیہ ہو. اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں ایک ایک کر کے. سب سے پہلے آپ اس میں ظاہر کو دیکھ لیں. ہم اس میں ظاہر کو پہلے پڑھیں گے، پھر نمبر وائز، پھر سب کو ایک ایک کر کے ڈیٹیل کے ساتھ مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو چلیں سب سے پہلے ہم اس میں ظاہر کو دیکھتے ہیں. اب ہم اس میں ظاہر کے بارے میں تفصیل سے پڑھتے ہیں. کانا فعل ناقص ہے، فعل ہے، اس پر فعل کے قواعد کا اطلاق ہوگا. یہاں پہ گردان دیکھیں، فالا، فالا، فالو. اس کی جگہ ہم کانا کی گردان لکھ لیتے ہیں. یہ کانا کی گردان آ گئی. تو اس میں ہم کیا پڑھیں گے اس سلائیڈ میں یہ پڑھیں گے کہ اگر فاعل اگر ظاہر ہوگا، فاعل اگر ظاہر ہو جائے تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. کانا فعل ہے نا، یہ ہمیشہ واحد آئے گا، خواہ یہ فاعل جو ہے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو. کانا قائمن. اب دیکھیں کانا یہاں پہ توجہ دیں، یہ فعل ہے، فعل ناقص ہے نا، اس کا جو اسم ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے. المعلم، ٹھیک ہے، یہ اسم ظاہر ہو گیا، یہ واحد ہے. تو واحد جو ہے فاعل آ گیا ہے، ظاہر فاعل. تو اس کے ساتھ جو کانا فعل ہے وہ بھی واحد آ گیا ہے. اب اس کی نیچے مثالیں دیکھیں کان المعلم، معلم واحد اسم ظاہر، جبکہ اس کے ساتھ جو فعل کانا ہے وہ بھی واحد ہی ہے. تسنیہ کی طرف آئیں، معلمان، تسنیہ مذکر کی طرف آ جائیں. کان المعلمان، تسنیہ آ گیا نا اسم ظاہر، مگر فعل واحد ہی ہے. جمع کی طرف آ جائیں، معلمون. اب یہ جمع مذکر ہے، ٹھیک ہے، جمع مذکر آ گیا ہے تو اس جمع مذکر ظاہر فاعل کے ساتھ جو فعل ہے وہ واحد ہی ہوگا، فعل واحد ہی ہوگا. لیکن مؤنث کے ساتھ دیکھیں، اب چوتھا صیغہ ہے، یہ چوتھا صیغہ. یہاں دیکھیں پہلے صیغہ اور چوتھا صیغہ، ان دونوں صیغوں کے ساتھ جو فاعل ہے وہ ظاہر بھی آ سکتی ہے اور ضمیر کی صورت میں بھی آ سکتی ہے. باقی جو صیغے ہیں ان کے ساتھ
جو فاعل ہے وہ صرف ضمیر کی صورت میں ہی آئے گی. ان کے ساتھ دونوں صورتوں میں آ سکتی ہے. پہلے سیغے اور چوتھے سیغے میں دونوں صورتوں میں آ سکتے ہیں, ظاہر اور ضمیر. اب یہ مؤنث کی طرف دیکھیں, کانت معلمتو. اب معلمتو یہ مؤنث ہو گیا ہے, تو اس کے ساتھ کانت, یہ دیکھیں چوتھا صیغہ آ گیا ہے مؤنث کا, یہ بس ہوگا, لیکن واحد ہوگا. فعل جو ہے مؤنث کا بھی واحد ہوگا, مؤنث غائب کا. اب دیکھیں کانت المعلمتان قائمتین. دیکھیں معلمتان یہ تثنیہ آ گیا ہے, مؤنث تثنیہ آ گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ جو اس کا فعل ہے, فعل وہ واحد ہی ہے. جبکہ جمع مؤنث کے ساتھ معلمات ہو, جمع مؤنث کے ساتھ بھی فعل جو ہے وہ واحد ہی ہوگا. یہ لیکچر نمبر 25 میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو لیکچر نمبر 25 دیکھ لیں. اچھا, اس میں ظاہر کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی سلائیڈ میں. اب اس میں ضمیر کی طرف آ جائیں. اس میں ضمیر کی گردان کیسے بنے گی, اس کی گردان کیسے بنے گی؟ اب اس کو دیکھیں, فاعل اگر اس میں ضمیر ہو تو فعل کی گردان یوں بنے گی, فعل کی گردان یوں بنے گی. اب یہ دیکھیں فعل کی گردان ہے, کانا فعل ہے نا, فعل ناقص, اس کی گردان ہم نے لکھ لی ہے. اب اس کی گردان کیسے بنے گی فاعل کی؟ اگر اس میں ضمیر ہوگی تو چھپا ہوا ہوگا, اندر ہوگا. کانا قائمن, ساتھ ساتھ چلے گی. اچھا, ضمیر جو ہے ساتھ ساتھ چلیں گے. کانا قائمین, کانا دیکھیں فعل تثنیہ ہے نا, اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ بھی تثنیہ ہے اس کی. کانو قائمینا, اب یہ جو ہے اس کی خبر جو ہے وہ بھی جمع ہے, کانو جمع ہے, جبکہ اس کی خبر بھی جمع ہے قائمینا. اور قائمینا جو ہے حالت نصب میں ہے, حالت نصب میں ہو گیا ہے. اگر اس کی حالت رفع ہوگی تو قائمونہ ہوگی نا, قائمونہ, جس طرح ہم نے پڑھا مسلمونہ, کافرونہ. اور ان کی حالت جر اور نصب کیا ہوگی؟ قائمینہ, مسلمینہ, کافرینہ. تو یہ حالت نصب میں ہے اس وقت. اچھا, بالکل اسی طرح جو چوتھا صیغہ ہے کانت قائمتن, مؤنث آئے گی اس کے ساتھ خبر اس کی. کانتا قائمتین, کننا قائماتن. یہ قائماتن بھی حالت نصب میں ہے. قائماتن جو ہے حالت رفع میں ہوتی ہے, اور قائماتن اور قائماتن حالت نصب اور جر میں اس کی شکل یہ ہوتی ہے. یہاں پہ قائماتن حالت نصب میں ہے. کنتا, کنتا کا ہو جائے گا قائمن, قائمین, قائمین, قائمتن, قائمتین, قائماتن. قائمان مذکر کے لیے قائمن آئے گا, کن تو قائمن, کن تو قائمتن. اگر مؤنث ہوگی تو قائمتن آ گیا. کننا کے ساتھ کیا ہوگا؟ مذکر کے ساتھ آئے گا قائمینا, کننا قائمینا, اور مؤنث کے ساتھ کننا قائماتن. یہ ہو جائے گی آپ کی گردان اگر فاعل جو ہے ضمیر کی صورت میں ہوگا تو. اب ہم ظاہر اسم کی ایک مثال لے لیتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کان الناس امتن واحدہ. کانا کیا ہے؟ کانا فعل ناقص ہے ماضی کا. الناسو, الناسو کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے نا, تو حالت رفع میں فاعل ہوتا ہے, تو یہ ظاہر فاعل ہے, ظاہر اسم اس کو اب کہیں گے. یہ ظاہر اسم ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ اسم و کانا ہے, یہ اسم و کانا ہے اور حالت رفع میں ہے. اسم و کانا حالت رفع میں ہوتا ہے. امتن واحدتن, امتن کیا ہے؟ موصوف ہے, اور واحدتن صفت ہے. یہ دونوں مل کے مرکب توصیفی بناتے ہیں, اور مرکب توصیفی جو ہے وہ خبر و کانا ہے, خبر و کانا ہے, اور یہ حالت نصب میں ہے. تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ لوگ ایک امت تھے. دوسری مثال ظاہر اسم کی دیکھ لیتے ہیں. ما کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانین. اب دیکھیں کانا وہی فعل ناقص ماضی, ابراہیم حالت رفع میں ہے, تو حالت رفع میں مطلب ہے ظاہر اسم ہے, تو یہ بن جائے گا اسم و کانا. یہودیم ولا نصرانین حالت نصب میں ہے, یہ بن جائے گا خبر و کانا. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی, حالت نصب میں. اچھا, خبر و کانا حالت نصب میں. اچھا, ہم نے ظاہر اسم پڑھ لیا ہے, اس میں ظاہر پڑھ لیا ہے. اب ہم اس میں ضمیر کی طرف آتے ہیں.
تو اب ہم اس میں ضمیر کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں مثالوں کے ذریعے. تو اس میں ضمیر اگلی سلائیڈ میں ہم اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب مثال کو دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید سے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. اس میں ہم ضمیر اسم دیکھ رہے ہیں. ضمیر اسم آپ کو نظر آیا نا. وکنتم کنتم آ گیا. کنتم کو ہم نے لے لیا. اب اس میں حالت نصب میں اس کی خبر کو بھی دیکھیں گے نا. حالت نصب میں جو ہے امواتن، تو امواتن یہ اس کی آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے؟ خبر آئے گی. اب کنتم کیا ہے؟ کنتم وہی ہے فعل ناقص ماضی کیا ہے نا کنتم. اور انتم کی ضمیر ہے. اس میں کون سی ضمیر ہے؟ انتم کی. ٹھیک ہے، انتم کی اس کی ضمیر ہے. تو انتم جو ہے وہ اسم کنتم ہے. انتم کیا ہے؟ اسم کنتم کا اسم ہے یہ جو اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا. اب امواتن خبر و کنتم ہے کیونکہ یہ حالت نصب میں ہے نا. یہ تو خبر و کنتم بن جائے گا. یہ ترجمہ دیکھیں. تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ کیا تھا؟ وہ کنتم تم تھے، امواتن مرے ہوئے، بے جان، فاحیاکم پھر اس نے تم کو زندہ کیا. تو دیکھو وکنتم تم تھے، ٹھیک ہے، امواتن بے جان، تو پھر اس نے تم کو زندہ کیا. یہ آ گئی ہے اس میں ضمیر کی مثال قرآن مجید فرقان حمید سے. ضمیر اسم کی ایک اور مثال لے لیتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے. ما کننا مشرکین. کننا کیا ہے؟ کننا جو ہے یہ فعل ناقص ماضی آ گیا نا. ماضی ہے. کننا جو ہے یہ دیکھیں کننا آ گیا ہے، متکلم ہے، جمع متکلم. اس میں اسم کون سا ہے؟ اسم کننا اس کو کہیں گے. اسم کننا کون سا ہے؟ نحنو. اس میں نانو کی ضمیر ہے اور نانو کی ضمیر کیا بنے گا؟ اسم کننا بن جائے گا. مشرکین، یہ مشرکین دیکھیں حالت نصب میں. اچھا، مشرکون حالت رفع میں ہوتا ہے جبکہ مشرکین حالت نصب اور جر میں یہ ہوتا ہے. تو یہ حالت نصب میں، حالت نصب میں کیا بنے گا؟ خبر و کننا یہ بن جائے گا. نہ تھے ہم مشرک، تھے کننا، ہم مشرک نہ تھے. ٹھیک ہو گیا، ہم مشرک نہ تھے. اس میں ضمیر بھی پڑھ چکے ہیں. اب یہ اسم و کانا کے بارے میں ہم نے دو اس کے بارے میں پڑھا، اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر. اب ہم خبر کی طرف آتے ہیں، خبر و کانا کی طرف آتے ہیں جو منصوب ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خبر و کانا جو ہے منصوب اسم کی صورت میں آتا ہے. اسم کی صورت میں ہم اس کو دیکھیں گے. یہ اسم کی صورت میں جب آئے گا، فعل کی صورت میں بھی آئے گا. اچھا، شبہ جملہ اور جملہ کی صورت میں بھی آئے گا. سب سے پہلے ہم اسم کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ اسم جو ہے جب خبر بن کے آتا ہے، خبر و کانا بن کے آتا ہے یا خبر و کنہ بن کے آتا ہے، جس کا بھی ہوتا ہے، جو بھی ضمیر ہوگا اسم بن کے آئے گا. اور یہ بن کے آئے گا منصوب اسم. جب یہ اسم جو ہے وہ خبر و کانا یا خبر و کنہ جس کا بھی خبر بنے گی ناقص فعل کی، تو وہ حالت نصب میں ہوگی. چلیں اس کو مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں. خبر منصوب یہ ہم مضارع میں دیکھتے ہیں. مضارع جو فعل ہے نا، فعل ناقص کان یکون فعل مضارع کی مثال لیتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوم القیامت یکون علیہم شہیدا. یکون کیا ہے؟ یکون جو ہے فعل ناقص ہے نا، فعل ناقص مضارع. اور یہ جو ہے اس میں کون سی ضمیر ہے؟ ہوا کی ضمیر ہے. تو یہ ہوا کی ضمیر جو ہوا ہے وہ اسم و یکون بنے گا. علیہم جار مجرور جو ہے متعلق خبر ہوتی ہے. یہ متعلق خبر ہوتی ہے جار مجرور. شہیدن کیا ہے؟ منصوب ہے، تو خبر و کانا بنے گا. اور قیامت کے دن وہ ہو جائے گا، وہ ہوا اسم و یکون، وہ ہو جائے گا ان پر گواہ خبر آ جائے گی حالت نصب میں جو منصوب ہے. اب ہم
خبر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ خبر جب فعل کی صورت میں آئے تو جو فعل ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے نا، فعل مضارع اور فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل ماضی. تو یہ کانا جو ہے نا، یہ کانا کے ساتھ صرف آئیں گے. فعل ماضی اور فعل مضارع کانا کے ساتھ آئیں گے. اچھا یکونو کے ساتھ نہیں آئیں گے، مضارع کے ساتھ نہیں آئے گا، فعل ناقص مضارع کے ساتھ نہیں آئے گا، یہ کانا کے ساتھ آئیں گے. ٹھیک ہے نا، کانا فعل مضارع کے ساتھ آئے گا، کانا فعل ماضی کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہو گیا، کانا کے ساتھ آئے گا یہ فعل. بس چلیں آگے ہم مثالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، پھر ہمیں مزید سمجھ آ جائے گی. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ فعل کے ساتھ جب کانا آتا ہے تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کانا جو ہے وہ فعل جو ہے فعل ماضی ہو فعل مضارع ہو وہ کانا کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے نا، یکونو کے ساتھ نہیں آئے گا. اچھا فعل کی دو قسمیں، فعل ماضی فعل مضارع. فعل ماضی کی طرف پہلے دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں کہ فعل ماضی کے ساتھ جب کانا آئے گا تو وہ ترجمہ کیا دے گا؟ ماضی بعید کا ترجمہ دے گا. چلیں مثال کے ساتھ دیکھتے ہیں. دیکھیں کتبہ یہ عام نارمل ماضی کا فعل ہے. کتبہ اس نے لکھا، نصرہ اس نے مدد کی. ٹھیک ہو گیا، اکلا اس نے کھایا. لیکن جب اس کے اوپر کانا داخل ہو جائے گا، کانا کتبہ اس نے لکھا تھا، بعید دور چلا گیا. ٹھیک ہے نا، ماضی بعید کا ترجمہ دے رہا ہے. اس نے لکھا تھا، کتبہ اس نے لکھا، کانا کتبہ اس نے لکھا تھا. اب اس میں ایک اور پوائنٹ یاد رکھیں کہ کانا اور فعل ماضی، یہ کانا اور اس فعل ماضی کتبہ، ان دونوں کی گردان جو ہے ساتھ ساتھ چلے گی. مثال کے طور پہ دیکھیں کانا کتبہ واحد کانا، اور اس کے ساتھ کتبہ فعل جو ہے فعل ماضی وہ بھی واحد ہی ہے. اور اگر تثنیہ ہو جائے گا کانا کتبہ کانو کتبو، گردان ساتھ ساتھ چلے گی. ماضی فعل مضارع کے ساتھ جب کانا آئے گا تو ماضی استمراری کا معنی دے گا. ماضی استمراری کا مطلب مسلسل، کوئی کام ماضی میں ہو رہا ہو. ٹھیک ہے نا، جو ماضی میں ہو کوئی کام، اس کے لیے ہم کانا کو فعل مضارع کے ساتھ لگائیں گے. یکتبو کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا. سمپل اس کا مضارع ہے نا، تو مضارع کا ترجمہ آپ کریں نا. یکتبو اس نے وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا. مگر جب اس کے ساتھ کانا آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں کانا ہم نے داخل کیا، کانا یکتبو، توجہ ہے آپ کی، ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وہ لکھا کرتا تھا. ہی یوزڈ ٹو رائٹ، وہ لکھا کرتا تھا. وہ شرک کیا کرتے تھے، وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، استمراری پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، یعنی کہ وہ کسی ماضی میں کوئی کام استمراری جاری ہو. تو کانا یکتبو وہ لکھا کرتا تھا. اب کانا اس طرح بالکل اسی طرح ہی کانا اور فعل مضارع کی گردان بھی ساتھ ساتھ چلے گی. دیکھیں کانا یکتبو، کانا یکتبانے، کانو یکتبون. مثال دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے. کانو یکفرون بآیات اللہ ہے. ٹھیک ہے، کانو یکفرون وہ انکار کیا کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. اس کی گردان بھی دیکھ لیتے ہیں. کانا کی گردان لے لی ہم نے پہلے، ٹھیک ہے، تو اس کے فعل ماضی کی گردان بھی لے لیتے ہیں. فعل ماضی نصرہ، دیکھیں کانا کے ساتھ اس کی گردان چلے گی، کانا نصرہ، کانا نصرہ، کانو نصرو، نصرت نصرتا، نصرنا نصرتا، نصرتما نصرتم، نصرتی نصرتما، نصرتن، نصرتو نصرنا، گردان ساتھ ساتھ. اب یہ دیکھیں نصرہ، سمپل ہم لے لیتے ہیں نصرہ اس نے مدد کی، سمپل فعل ماضی اس نے مدد کی. لیکن جب ہم اس کے ساتھ کانا لگا لیں گے، کانا نصرہ اس نے مدد کی تھی. ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ ماضی بعید کا، دور ماضی، بعید کہتے ہیں دور کو، تو ماضی بعید کا اس کا ترجمہ ہو گیا، اس نے مدد کی تھی. اب کانا فعل ماضی، اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. آحد اللہ، آحد اللہ، آحد اللہ، یہ سمپل ہم نے پہلے فعل ماضی لے لیے، اس کانا کو چھوڑ دیں. کانا ابھی ہم نے اس کے اوپر داخل نہیں کیا ہے.
فعل ماضی کا ایک جملہ لے لیا ہے آحد اللہ، ٹھیک ہے، یہ اللہ، لفظ اللہ جو ہے حالت نصب میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے نا. آہدو یہ ماضی ہے، ماضی کا ہے نا، ماضی کا فعل ہے، یہ ماضی کا فعل ہے، اور یہ واو جو ہے ہمیں بتا رہی ہے کہ اس میں ضمیر کون سی ہے؟ ہم، جمع مذکر غائب، ہم کی ضمیر آ گئی ہے، اور لفظ اللہ حالت نصب مفعول بن جائے گا. توجہ ہے آپ کی؟ تو سمپل یہ جملہ ہے، حالت نصب میں مفعول بن جاتا ہے. یہ سمپل سا جملہ فعلیہ بن گیا آپ کے. آحد اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے اللہ سے عہد کیا، بس. آحد اللہ، انہوں نے، دیکھیں ہم آ گیا نا، انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، وعدہ کیا، بس سمپل آ گیا. اب اس کے اوپر داخل کریں قانون. قانون کیا ہے؟ قانون جو ہے ماضی ہے. اب اس میں وہ فاعل جو ہم پڑھ چکے ہیں نا، اسم و قانون. اسم و قانون کیا ہوگا؟ قانون ہے نا، قانون میں کیا فاعل ہوگا؟ ضمیر کی صورت میں ہم آئے گا نا، اس میں بھی ہم آئے گا نا، تو اس میں ہم آ گیا. توجہ ہے آپ کی؟ تو اس میں بھی ہم آ گیا، دیکھیں اس میں بھی ہم آ گیا. تو اب دیکھیں ان اسم و قانون ہے، یہ جو ہے ہم کیا ہے؟ ہم اسم و قانون آ گیا ہے. ان دونوں کی گردان آپس میں ساتھ ساتھ چلے گی. کانا اور فعل ماضی کی گردان جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلے گی. یہ یہاں پہ بھی ہم ہے، ٹھیک ہے، کانا، یہ کانا ہے نا، کانا جو ہے ہم، یہ اس کی گردان، اور فعل ماضی، یہ فعل ماضی، یہ بھی جمع ہے نا، تو ان کی ان کی گردان ساتھ ساتھ چلے گی. تو اب ترجمہ کیا ہو جائے گا اس کا؟ قانون کے ساتھ بعید کا ترجمہ کریں. ٹھیک، یہ خبر و قانون ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ جملہ فعلیہ جو ہے نا یہ سارا مل کے خبر و قانون ہو گیا. اب اس کے ترجمے کی طرف آ جائیں. ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. ترجمہ کیا آ رہا ہے؟ ماضی بعید کا. فعل مضارع کی بھی گردان دیکھ لیتے ہیں کانا کے ساتھ. کانا کے ساتھ، اچھا، فعل ماضی فعل مضارع کانا کے ساتھ آئے گا. اب یہ کانا کی گردان آ گئی ہے، اب اس کے ساتھ ہم فعل مضارع لگاتے ہیں جو دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ فعل مضارع آ گیا، فعل مضارع کی گردان آ گیا، ینصرو، ینصران، ینصرون، یہ ساری آ جائے گی اس طرح. اب اس کا دیکھتے ہیں. اب ینصرو سمپل فعل مضارع کا صیغہ ہم لے لیا، ینصرو، وہ مدد کرے گا یا وہ مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. اس کے ساتھ ہم نے کانا لگا دیا. چلیں کانا لگا دیے. ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ مدد کیا کرتا تھا. ماضی میں چلا گیا، استمراری میں چلا گیا. ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ ماضی استمراری کا. کانا پلس فعل مضارع. مثال دیکھ لیتے ہیں. ولا تسألون عما کانوا یعملون. کانوا یعملون، کانوا کیا ہے؟ ماضی ہے، اس میں جو اس کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا، اسم و قانون ہم آ گیا، یہ ہم اسم و قانون بن جائے گا اس کا. یعملون مضارع ہے، فعل مضارع ہے، اس میں جو اس کی ضمیر ہے وہ بھی ہم ہی ہے نا، وہ بھی ہم ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. گردان ساتھ ساتھ چل رہی ہے دونوں کی، یہ آپ توجہ دیں. اچھا، یعملون، یہ اب آپ کہیں گے کہ یعملون جو ہے یہ حالت رفع میں ہے، یعملون، تو یہ یہاں پہ کیسے آ گیا ہے؟ تو یہاں پہ اس کو ہم محلن منصوب کہتے ہیں. آپ نے لفظ سنا ہوگا محلن منصوب، تو یہ وہ چیز ہے. لفظاً تو مرفوع ہے، یہ لفظاً مرفوع ہے نا، لیکن محلن منصوب ہے. اس کی چونکہ خبر بن رہی ہے، یہ جو خبر بن رہی ہے اس کی قانون کی، تو اس لیے یہ محلن منصوب ہے. ہم نے اس کو فرض کر لیا، کنسیڈر کر لیا کہ یہ منصوب ہے، تو اس کو ہم کہیں گے محلن منصوب. توجہ ہے آپ کی؟ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا. ولا تسألون، جو وہ کیا کرتے تھے، عما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے. ماضی استمراری کا ترجمہ آ رہا ہے. مثال دیکھ لیں کانا اور فعل مضارع کی ماضی استمراری. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ کو وہ ظاہر کرنا تھا جو تم، کنتم انتم کی ضمیر ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، تم چھپا رہے تھے.
جو تم چھپا رہے تھے. وہ امو صدیقۃ کانا یہ تسنیہ آ گیا. کانا یا کلانے یہ فعل مضارع کا تسنیہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا. تو اور ان کی ماں صدیقہ تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے, بی بی مریم کے بارے میں. وہ امہ صدیقۃ کانا یا کلان الطعام, اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے, یعنی وہ کھانا کھایا کرتے تھے. تیسری مثال دیکھ لیں. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. کنتم انتم کیا اسمو کنتم جو ہے وہ انتم ہے. بما کنتم تعملون, پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم کیا کرتے تھے. تعملون محلن منصوب, تکتمون یہاں پہ بھی یہ محلن منصوب. شبہ جملہ کی طرف آ جائیں. جب شبہ جملہ جو ہے خبر بن کے آئے گا تو شبہ جملہ ہم جانتے ہیں کہ مرکب جاری اور ظرف مضاف کو شبہ جملہ کہتے ہیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مرکب جاری اور یہ جو ہے یہ قائم مقام خبر بھی بن کے آ سکتے ہیں اور وہ بھی آ سکتے ہیں, متعلق خبر بھی بن کے آ سکتے ہیں. تو چلیں ہم شبہ جملہ کو دیکھتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. مثالوں کے ذریعے ہمیں بات واضح ہو جائے گی. مثال لے لیتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے. وما کانا فعل ناقص آ گیا. من المشرکین, اب یہ من المشرکین جار مجرور ہو گیا. تو یہ کانا کیا ہے؟ فعل ناقص ہے. من المشرکین جار مجرور ہے. جار مجرور جو ہے یہ کیا ہوگا؟ قائم مقام خبر بن جائے گی. خبر نہیں ہے نا یہاں پہ, تو قائم مقام خبر بن جائے گی. سمپل ہو گیا. تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. وما کانا, اور کانا فعل ناقص, اس کے بعد خبر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے, تو جار مجرور مرکب جاری نظر آ گیا. تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ مرکب جاری تو قائم مقام بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, متعلق بھی بنتا ہے, قائم مقام بھی بنتا ہے. تو یہاں پہ قائم مقام خبر بن گیا ہے. ان اکون من الجاہلین. اکون ان جو ہے حرف ناصبہ ہے. اچھا, یہ نصب دیتا ہے آنے والے فعل مضارع کو. اکون فعل مضارع اکونو تھا نا, اکونو تھا, ان داخل ہوا ہے اکونا بن جائے گا. ان اکونا. ٹھیک ہے, یہ انا اسمو اکونو کیا ہے؟ انا. اور من الجاہلین, من الجاہلین کا مطلب ہے جار مجرور. جار مجرور بن کے متعلق یہ قائم مقام خبر بن گیا ہے. شبہ جملہ بھی پڑھ لیا ہے. اب جملے کی طرف آ جائیں کہ جب جملہ ہو, کوئی سمپل سا جملہ ہو, فعل مضارع کا جملہ, وہ جملہ پورا جو ہے وہ خبر بھی بن جاتا ہے. تو اب ہم جملے کو دیکھیں گے. اولو کانا آباؤہم لا یعقلون شیئا. ٹھیک ہے, یہ آباؤہم یہ مرکب اضافی ہے نا, اضافت ہے مرکب اضافی. یہ بن جائے گا کانا کا اسم و کانا بن جائے گا یہ. ٹھیک ہے, ان کے آبا و اجداد, تو یہ اسم و کانا بن جائے گا. اور یہ یعقلون یہ جملہ فعلیہ ہے, سمپل سا جملہ فعلیہ نا. لا یعقلون شیئن, تو وہ کچھ نہیں جانتے, تو یہ کانا کی خبر بن جائے گی. سمپل ہو گیا, جملہ آ گیا, جملہ فعلیہ. اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ عقل نہ رکھتے تھے, تو یہ جملے کی صورت بھی آ گئی ہے جو خبر بن کے آتا ہے. چلیں وہ تو ہم جو وہ کیا تھا خبر اسم و کانا اور خبر و کانا کے بارے میں جو چیزیں تھیں وہ ہماری ختم ہو گئی ہے. اب ایک دوسرا پوائنٹ یہاں پہ دیکھ لیں. اچھا, کہ جب یکونوں کے ساتھ فعل ماضی بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, مضارع کے ساتھ جب اگر فعل ماضی آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر وہ جو ہے ماضی شکیہ کا ترجمہ دیں گے. ہم نے تو ابھی پچھلی سلائڈ میں کیا پڑھا ہے؟ کانا. ٹھیک ہے نا, کانا جو ہے فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے اور فعل مضارع کے ساتھ آئے گا. فعل ماضی کے ساتھ اگر کانا آئے گا تو ماضی بعید کا ترجمہ دے گا, جبکہ کانا فعل مضارع کے ساتھ آ جائے گا تو وہ ماضی استمراری کا ترجمہ دے گا. لیکن اب جہاں پہ یکونو آ گیا ہے,
یکون اگر فعل ماضی کے ساتھ آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بہت کم استعمال ہوا ہے، وہ جو ہے نا وہ آپ یاد رکھیں کانا کا استعمال فعل مضارع کے ساتھ بہت زیادہ آیا قرآن مجید میں۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو آپ کو بہت سارے مقامات پہ کانا جو ہے وہ فعل مضارع کے ساتھ آئے گا، ماضی استمراری کا مطلب وہاں پہ ترجمہ آپ کریں گے۔ اچھا یہاں پہ یکون فعل ماضی کے ساتھ آ گیا تو ماضی شکیہ کا ترجمہ آپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ یکون کے ساتھ پلس فعل ماضی آ گیا دربا، یکون دربا اگر آ گیا تو پھر اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ یکون دربا، اس نے مارا ہوگا، شک کی بات ہو گئی، اس نے مارا ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ابھی دوسرا پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں کانا کا، کہ کانا کا ترجمہ حال میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کانا کا ترجمہ جو ہے وہ حال میں بھی ہوتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، دو وجوہات، دو سبب ہیں جب کانا کا ترجمہ ہم حال میں کریں گے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ کوئی آفاقی صداقتیں ہوتی ہیں، سچائیاں ہوتی ہیں جن کا ترجمہ حال میں کیا جاتا ہے۔ اس میں تینوں زمانے آ جاتے ہیں جس کو ہم یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب ہے کہ آفاقی سچائیاں ہوتی ہیں، ان کو زمانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ ماضی میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حال میں بھی ہوتے ہیں، اور مستقبل میں بھی وہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ ہے میں کیا جائے گا، حال میں کیا جائے گا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ، اس مثال کو دیکھیں آپ کو سمجھ آئے گی۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ کانا کا ترجمہ ہم نے ہیں کیا ہے کیونکہ اللہ جو ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ماضی میں بھی تھا، ماضی میں بھی تھا نا، اور یہ جو ہے یہ صفت جو ہے یہ ماضی میں بھی تھی اللہ تعالیٰ کی، حال میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی ہے، یہ تینوں زمانوں کو کور کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز کہ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، ماضی میں بھی سننے اور جاننے والا تھا، حال میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا، یہ صفت قائم رہنے والی ہے۔ دوسری مثال لے لیتے ہیں اس کی یونیورسل ٹروتھ کا۔ کان اللہ غفوراً، اسم و کانا ہے، یہ دیکھیں حالت رفع میں ہے نا اسم و کانا، حالت نصب میں خبر و کانا، اس کا ترجمہ ہو جائے گا اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ کان اللہ غفوراً، اللہ بہت بخشنے والا ہے، اس کا ترجمہ بھی حال میں کریں گے، یونیورسل ٹروتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آفاقی سچائی ہے یہ ایک۔ اب آپ کو کوئی کہے کہ شیطان ہمارا دشمن تھا، ہے اور رہے گا، اس میں بھی وہ چیز دشمنی ہے، ماضی میں بھی ہے، ماضی میں بھی تھا، ابھی بھی ہے، مستقبل میں بھی رہے گا، تو یہ بھی یونیورسل ٹروتھ ہے۔ زمین گول ہے یا زمین حرکت کرتی ہے، تو یہ ساری جو ہے ماضی میں بھی، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی جو چیز کور کر لیتی ہے اس کے لیے ترجمہ ہم ہیں کریں گے۔ اب کانا کا ترجمہ حال میں دیکھیں، اب ایک مثال اس کو دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے، یہاں پہ ہیں کریں گے ترجمہ، کیوں؟ بانجھ کا مطلب ہے کہ وہ ماضی میں بھی تھی، بانجھ ہی تھی، حال میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گی، تو میری بیوی بانجھ ہے۔ جب وہ فرشتوں نے آ کے خوشخبری دی تھی کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو، تو انہوں نے کہا میری بیوی تو بانجھ ہے، کانت تھی نہیں ہے، مطلب ہے وہ ماضی میں بھی تھی، ابھی بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی، لیکن یہ یونیورسل ٹروتھ ہے اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ ہے میں کر رہے ہیں، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اب اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ حال میں ترجمہ کرنے کی دوسری وجہ کیا ہے؟ ان شرطیہ آ جائے گا، اگر ان شرطیہ آ جائے تو پھر اس کا ترجمہ ہم حال میں کریں گے، اور یہ بہت دفعہ ہے قرآن مجید میں۔ اچھا قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کو یہ بہت دفعہ ملے گا، ان شرطیہ کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے؟ ان شرطیہ کے ساتھ اگر کانا آ گیا تو اس کی ترجمہ دیکھیں، اب آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ان کنتم صادقین، اب دیکھو یہ بہت دفعہ اس قسم کے جملے آئے ہوئے ہیں، اچھا آیتیں آئی ہوئی ہیں اس طرح کی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تھے نہیں کریں گے ترجمہ، اگر تم سچے ہو۔ شرطیہ پھر دیکھیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اب اس کو ذرا سا دیکھ لیں تھوڑا سا، اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، حالانکہ ہمارا جو سبق ہے وہ ان کنتم لا تعلمون کے ساتھ ہے، لیکن یہ فَاسْأَلُوا کو بھی دیکھ لیں۔ فَاسْأَلُوا کیا ہے؟ امر ہے، فعل امر ہے نا، اور یہ واو جو ہے یہ ضمیر جمع کی ہے، ضمیر فاعل ہے نا، ضمیر جمع کے لیے،
اور اہل ذکر مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی کیا بن رہا ہے؟ مفعول بہی بن گیا. اچھا اب ان آ گیا، ان شرطیہ آ گیا ہے یہاں پہ. کنتم، یہ کنتم کیا ہے؟ اس میں انتم کی فائل ہے اور یہ اسمو کنتم ہو گیا. لا تعلمون، تعلمون خبر و کنتم ہے نا. اب اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ علم والوں سے پوچھو، فسلو اہل ذکر، اس کو چھوڑ دیں. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو. ترجمہ کس میں ہو رہا ہے؟ ترجمہ حال میں ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان شرطیہ آ گیا. ان شرطیہ آ گیا نا، کانا فعل ناقص سے پہلے ان شرطیہ آ گیا، تو اس کا ترجمہ ہم حال میں کریں گے. قرآن مجید فرقان حمید سے ایک اور مثال لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولم اکن بدعائک ربی شقیہ. لم جو ہے حروف جازمہ میں سے ہے، حرف جازمہ ہے. اور اکن جو ہے، اکن اسم و کانا ہے، اور اس میں ضمیر کون سی چھپی ہوئی ہے؟ انا، اسم انا کا ہے، اسم و کانا ہو جائے گا. یہ انا جو ہے اسم و کانا ہو جائے گا. شقین یہ حالت نصب میں ہے، اس لیے خبر و کانا ہو جائے گا. اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے اکن، یہاں پہ اکون تھا، اکون تھا. اکون سے اکون کیسے بنا؟ اکون دیکھیں، اکون اس پہ جب حرف جازمہ لم داخل ہوا ہے تو یہ ایسی شکل ہو گئی ہے، ساکنین جمع ہو گئے ہیں، یعنی دو سکون جمع ہو گئے ہیں. تو اس میں سے جو کمزور ہوگا حرف وہ گر جائے گا. واو حرف علت ہے، وہ گر جائے گا، تو باقی رہ جائے گا لم اکن، لم اکن رہے گا. تو اس لیے یہ لم اکن اس طرح آیا ہے. اور بعض اوقات یہ نون بھی گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، نون بھی گر جاتا ہے قرآن مجید میں، آپ کو ملیں گے، بلکہ اگلی سلائڈ میں ہم اس کی مثال بھی دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ لم اکن آ گیا ہے، اس طرح ہے. اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا، کبھی محروم نہیں ہوا. چلے اب آگے دیکھتے ہیں. یہ لیکچر نمبر 52 میں یہ ہم نے سارے قانون بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھے ہیں. اب اگر اس قانون کو آپ نہیں سمجھیں تو آپ لیکچر نمبر 52 پارٹ 1 دیکھ لیں. ایک اور مثال لے لیتے ہیں. ولم اکو بغیہ، ولم اکو بغیہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب اکو کیسے آیا؟ اکون تھا، یہ دیکھیں یہاں پہ اکون ہی تھا، لیکن حرف جازمہ آ گیا، اس کے اوپر لم داخل ہو گیا، تو یہ اکو بن گیا. لیکن اکو کیسے بنا؟ اکون سے. لم اک ان، دو جو ہیں جزم ساکنین جمع ہو گئے ہیں، تو ایک ساکن واو گر جائے گا، ٹھیک ہے نا، واو گر جائے گا، لم اکن رہ جائے گا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات یہ نون بھی گر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو رہ جائے گا لم اکو. تو یہ یہاں پہ لم اکو ایسے آ گیا. ولم یکو بالکل اسی طرح یہ بھی آیا ہے، ولم یکو من المشرکین، بالکل اسی قانون کے تحت آیا ہے. یکون، لم یکون، لم یکن، اور نون بھی گر گیا، لم یکو آ جائے گا. تیسری مثال دیکھیں، ولا تقو فی ضیق مما یمکرون، یہ بھی بالکل اسی قانون کے تحت، اسی اصول کے تحت آیا ہے تقو. اب دیکھیں کانا جو ہے، اس کے ساتھ کبھی کبھی یہ والی پوزیشن بھی آ جاتی ہے، ماں آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کانا آتا ہے، اور پھر لام آ جاتا ہے زیر والا، ٹھیک ہے، لام جر یا زیر والا آ جاتا ہے. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں یہ بھی بہت دفعہ آیا ہے. اچھا یہ جو ہے اس طرح لکھا ہوا بھی بہت دفعہ آیا ہے، ماں آ گیا کانا سے پہلے، پھر لام آ گیا زیر والا. تو اب اس کو دیکھیں، یہ ماں تو ماں جو ہے نفی کا ہے، کانا جو ہے نافیہ ہے، اور لام جہود، اس کو لام کو لام جہود کہتے ہیں، یہ اپنے ذہن میں بات رکھ لیں کہ لام جہود ہوتا ہے. اور اس کو ہم کانا نافیہ کہتے ہیں، یہ کانا کو نافیہ کہتے ہیں. اچھا اب دیکھیں، نافیہ جو ہے اسم اور خبر، اس کانا کی ایک اسم بھی ہوتا ہے اور خبر بھی ہوتا ہے، ہم تو پڑھتے آ رہے ہیں نا، اسم و کانا، خبر و کانا، اس نافیہ کی. اب اس کو دیکھیں آپ آگے مثال کے ذریعے. وما کان اللہ، دیکھیں اللہ، لفظ اللہ جو ہے حالت رفع میں ہے، اس کا مطلب ہے اسم ہے، یہ اسم ظاہر ہو گیا، اسم و کانا ظاہر ہو گیا. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ایمانکم، اب یہ جو ہے اسم آ گیا نا، اسم و کانا، اور یہ سارا لیضیع ایمانکم یہ خبر ہو گئی ہے اس کی. اب ذرا دیکھیں اس کے ترجمے کی طرف دیکھیں. اس کا ترجمہ یہ جب یہ آ جائے نا، ماں کانا اور پھر لام، اس کا ترجمہ ہم کریں گے اسے زیب نہیں دیتا، اس کے لائق نہیں، ایسا نہیں کہ، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ اس طرح سے کریں گے آپ.
آپ دیکھیں گے اس کا ترجمہ اسی طرح ہوا ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اعمال ضائع کر دے. اللہ وما کان اللہ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ لیضیع ایمانکم، تمہارا ایمان، ٹھیک ہے نا، تمہارے ایمان ضائع کر دے. اس کا ترجمہ ہم اس طرح کریں گے، اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے لیے ایسا زیب نہیں دیتا، اللہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے لائق نہیں ہے. تو اس کا ترجمہ ایسا آئے گا، اور قرآن مجید میں بہت دفعہ یہ آیا ہوا ہے. ہمارا لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ کو جلدی جلدی پڑھا رہا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، مثالیں وغیرہ. وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، دیکھیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے مگر غلطی سے، الا خطأ مگر غلطی سے. تو یہی آ گیا وما ما کان لی، وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور مومنوں کے لیے جائز نہیں کہ سب کے سب نکلیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ماں نفی کا بھی آتا ہوتا ہے بعض اوقات، یہ سمپل ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، یہ آتا ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں آپ کو ملے گا ماں اور پلس کانا، وما کانا من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. سمپل نفی جملہ ہو جائے گا. یہ بھی آیا ہے، یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. اچھا اب کانا تامہ کی طرف آ جائیں. تامہ کا مطلب ہے مکمل. اب کانا ایک ایسا بھی ہوتا ہے، ایک ایسی جگہ پہ بھی آتا ہے جو اپنا مکمل مفہوم دے دیتا ہے، اپنے فائل کے ساتھ مل کر مفہوم دے دیتا ہے. کانا، اس کو کانا تامہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا ہے. کانا یکون، تو یہ کانا تامہ بھی ہوتا ہے، اپنے فعل کے ساتھ، اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کانا تامہ کو فعل اپنے فائل کے ساتھ مل کر مکمل مفہوم دے دیتا ہے بس. ٹھیک ہے. اور اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ ہو گیا، یا ہو جاتا ہے، یا ہو جائے گا. کانا یکون. کان القتال، مثال کے طور پہ کان القتال، لڑائی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اس نے مفہوم مکمل دے دیا. کان القتال، لڑائی ہو گئی، دیکھیں ہو گئی، ہو گیا، اس کا ترجمہ کریں گے. دوسری مثال دیکھیں، اس میں آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی. کان المطر، بارش ہو گئی، بارش ہو گئی. ہو جانا، اس میں ہو جانا کا مطلب پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، ثابت ہو گیا، حاصل ہو گیا، یا وجود کے معنی میں پایا جاتا ہے کہ یہ ہو گیا، لڑائی ہو گئی، ہونے کے معنی میں پایا جاتا ہے، وجود کے معنی میں. تو کانا تامہ بھی آتا ہوتا ہے اس طرح. قرآن مجید فرقان حمید سے ایک مثال لے لیتے ہیں کانا تامہ کی. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو یہ آ گیا ہے یقول له کن فیکون. تو اس میں خبر کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ یہ کانا تامہ ہے. کن فعل امر ہے، اور اس میں انت کی ضمیر ہے، تو ہو جا. ٹھیک ہے نا. یقول له کن، وہ کہتا ہے اس کو کہ ہو جا. فیکون، یہ فعل مضارع ہو گیا. فعل مضارع یہ بھی کانا تامہ ہے، تو وہ ہو جاتا ہے، تو وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب توجہ ہے آپ کی ترجمے کی طرف. ان یقول لہو کن فیکون، کہ وہ کہتا ہے اسے ہو جا، یعنی تو ہو جا، ہو جا. فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہوا کی ضمیر ہے، یہاں پہ فاعل کی صورت میں، تو وہ ہو جاتا ہے. وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے. یہ کانا تامہ ہے. کانا تامہ کی یہ مثال بھی دیکھ لیں. تکون دیکھیں، تکون. تکون کیا ہے؟ انتم اس میں ضمیر ہے، تم ہو. ٹھیک ہے نا. کانا تامہ ہے، یہ کانا تامہ ہے سمپل. تو اس کا ترجمے کی طرف ذرا غور دیکھیں، غور سے کریں. تم جہاں کہیں بھی ہو. ٹھیک ہے نا. تم ہو، تو یہ کانا تامہ ہے، اپنے فائل کے ساتھ مل کر مکمل مفہوم ادا کر رہا ہے. تم ہو. ٹھیک ہے. تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اللہ تم سب کو جمع کر لے گا. دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں. اس کی مثال کو بھی توجہ سے دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ. لا تکون، دیکھیں لا تکون، یہ لا جو ہے لا نفی ہے، اور تکون کانا تامہ ہے. اور یہ فتنۃ حالت رفع میں ہے نا، حالت رفع میں فاعل ہوتی ہے.
اور تم ہاں یہ نہ ہو کہ آپ کہیں گے دیکھیں تکون کے بعد فتنہ آ گیا ہے. فتنہ جب آپ اس اعراب کو دیکھیں گے اعراب سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فاعل ہے کہ یہ مفعول ہے. یہ یہاں پہ فاعل بن کے آ رہا ہے. لا تکون فتنتن کہ نہ ہو فتنہ، نہ ہو فتنہ. یہ بھی کانا تامہ سے آئے گا. تم اس سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. ٹھیک ہے نا. لا تکونا کہ نہ رہے فتنہ. فتنہ یہ اس کا فائل ہے. اچھا یہ اس کا فائل ہے تکونا کا، کیونکہ یہ بھی مؤنث ہے تو تکونا آیا ہوا ہے. توجہ ہے آپ کی. الحمدللہ ہمارا کانا کا ٹاپک بھی ختم ہوا اور کوشش کی گئی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو کانا کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہو وہ آپ کو فراہم کر دوں، کہ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں گے تو آپ کانا جب بھی آئے گا یا تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو اور اس کا ترجمہ بھی آپ کر سکیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارا قرآن اور حدیث کے ساتھ تعلق قائم و دائم رکھے اور ہمیں جنت میں نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی رفاقت اور غلامی نصیب فرمائے، اور ہماری تمام خواتین کو جنت میں خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رفاقت اور کنیزی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ.